मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से यानी फरजाना पौलुस की तरफ से और पास्टर सोहेल इकबाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि जिसने हमें आज फिर एक दफ़ा मौका बख्शा कि हम आप सबके सामने एक दफ़ा फिर नए मेहमानों के साथ और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो सके। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़े, मैं चाहती हूँ कि पास्टर सोहेल दुआ में रहनुमाई करें। आमीन। आए नाज़रीन, मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं और आंखें बंद करें और दुआ मांगें। अजीब मशीर खुदा कादिर मुतलक अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, ए प्यार से भरे हुए खुदा जलाल के बादशाह रब्बुल इज़्ज़त बुज़ुर्ग आसमानी बाप पाक यहोवा खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू मुबारक खुदा है। खुदा बाप जलाल के बादशाह, मिन्नत करते हैं खुदा पाखुदा आए हुए मेहमानों के लिए तेरे आगे शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा इस एपिसोड के वसीला से आए खुदा पाक इस एपिसोड के दौरान जो भी गुफ्तगू हो खुदा पाक खुदा या जलाल के बादशाह, उस गुफ्तगू के बायस बहुत सारी ज़िंदगियां बरकत पाएँ और खुदा पाक खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा हम सब के साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन, आमीन। जी नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर साहब। मैं चाहता हूं कि पास्टर जी आप अपना तारुफ खुद करवाएं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया बस साहब। सबसे पहले मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं, उसके बाद बिशप पालूस साहब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता और इस चैनल के लिए सारी टीम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता जिन्होंने हमें मदऊ किया। मेरा नाम पास्टर उबैद इकबाल है और मेरा ताल्लुक कामरा कैंट डिस्ट्रिक्ट अटक से है और मेरा ताल्लुक ग्रेस कम्युनिटी चर्च से है। आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, आपको इस प्रोग्राम के अंदर हम खुश आमदीद कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर साहब। मैं चाहता हूं कि आप अपना तारुफ जो है वो खुद करवाएं। शुक्रिया पास्टर साहब, मेरा नाम एवेंजलिस्ट कामरान डैनियल है जी और मेरा ताल्लुक कामरा से है जी और हम वहाँ पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आमीन। थैंक यू मुबशर साहब, खुदावंद आपके साथ हो। जी नाज़रीन, चलते हैं बहन की तरफ। जी बहन, आप अपने मेहमानों से जो है वो उनका तारुफ जो है जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं ताकि हमारे देखने वाले और सुनने वाले भी आपके बारे में जानें। जी सिस्टर, शुक्रिया। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ जिसने मौका फराहम किया। मेरा नाम डीकन नदीम मसीह है और मैं कामरा से हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाई। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना तारुफ हमें खुद करवाएं। जी शुक्रिया सिस्टर, हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा के जिसने ये मौका फराहम किया। हम बिशप पलूस साहब की टीम के लिए सारे इंतज़ाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा नाम खजानची अमीन मसीह है और मेरा ताल्लुक ग्रेस कम्युनिटी चर्च कामरा अटक से है। जी बहुत शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे और पास्टर सोहेल की तरफ चलेंगे और अपने अगले मेहमानों से हम गुफ्तगू करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर, खुदावंद आपको बरकत दे। जी पास्टर साहब, आप हमें बताएं और नाज़रीन को जो कि आपको देख रहे हैं वो सुनना चाहते हैं कि आपके आबाई गांव के बारे में, आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके ख़ानदान के बारे में। जी पादी साहब, मेरा ताल्लुक नारग मंडी के करीब मेरा आबाई गांव गड़ियाल खुर्द है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो बचपन बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत, आज भी उसकी यादें मौजूद हैं। जिस तरह के हम सब अपने बचपन में जब जाते हैं तो वो चीज़ें सारी रिपीट होती हैं। तो मेरा बचपन बड़ा सिंपल और सादा था। जी उसकी वजह ये है, सादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल उस ज़माने में थोड़ी चीज़ें भी मुख्तलिफ थी। आज के दौर में थोड़ी चीज़ें एडवांस हैं, आज के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस और तेज़ हैं। तो उस वक्त आज से बहुत साल पहले, तकरीबन कोई 40 ईयर पहले, 40 साल पहले, तो ज़माना कुछ और था। तो मैं बिल्कुल सिंपल और सादा था। तो बचपन में और इवन के जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे कोई भी शिकायत मेरे घर तक कभी नहीं गई थी। तो जब स्कूल जाते थे तो जो पैसे वालिदैन देते थे खर्च के लिए, तो वो कितने कितने दिन मेरी जेब में पड़े रहते थे।
صحیح. تو جب والدین چیک کرتے تو وہ ڈانٹتے بھی تھے کہ آپ کھانے کے لیے دیے جاتے ہیں. تو آپ تو گھر میں جب ہم اکٹھے بہن بھائی ہوتے تھے, جب کھانا تقسیم ہوتا تھا شام کو, تو والدہ جب کھانا دیتی تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے دے پہلے مجھے, وہ کبھی کبھی تو میں رہ ہی جاتا تھا. اچھا, مطلب اتنے سادے. ہاں جی, وہ بعد میں والدہ کو یاد آتا آپ کو کھانا نہیں ملا, میں نے کہا نہیں جی, تو بولو تو صرف میں کہا چلے بعد میں کھا لیں گے. تو بڑا زبردست اور سادہ وہ وقت تھا, ذہن بہت سادے تھے, اچھی چیزیں تھیں. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ خدا نے جتنی میری زندگی وہاں پر گزاری بہت خوبصورت, اور اس کی یادیں آج بھی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور آپ ہمیں یہ بتائیں اور ناظرین کو بھی کہ آپ کی فیملی میں کون کون ہے, کتنے ہیں آپ, کتنے بہن بھائی ہیں؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو میں پراٹی پہ چیز کو رکھنا چاہتا ہوں, میں اپنے والد صاحب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا. وہ دسمبر 22 کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ریسنٹلی. تو وہ چرچ کے ایلڈر تھے, تو بڑی ان کی سپورٹ نہ صرف مجھے بلکہ پوری فیملی کو حاصل تھی. خدا کے فضل کے بعد اگر آج میں اس پوزیشن میں ہوں, اس جگہ پر ہوں, تو میرے والد صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ بچپن سے ہم نے ان کو خدمت کرتے دیکھا, تو وہ پھر وہ چیزیں ہمیں ڈیلیور ہوئیں. تو خدا کی شکر گزاری کرتا. میری 2 بہنیں ہیں, ہم 3 بھائی ہیں. تو موسٹلی ایون کہ میری جو آنے والی نسل ہے اس میں بھی یہ چیزیں ڈیلیور ہیں. وہ خدمت میں ہیں, میرے بھتیجے خدمت میں ہیں, میرے چھوٹے بھائی پاسٹر شاہد اقبال وہ پاسٹر ہیں, لیونگ برانچ سے ان کا تعلق ہے. تو اسی طرح بہنیں بھی مسیح یسوع کو جانتی ہیں, ان کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے اور ان کو نجات کا تجربہ ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا کہ نہ صرف میرے بہن بھائی بلکہ میری فیملی, میرے بچے نجات یافتہ ہیں. جی میری بیوی میرے بچے نجات یافتہ ہیں, وہ خدمت میں ہیں. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. بالکل, جیسا کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے, بیٹا بھی وہی کرتا ہے جو باپ کرتا ہے. تو ایسا ہی نسل در نسل جو ہے وہ خدمت میں آتے جا رہے ہیں اور خدا کے نام. دیکھیں نا پاسب, خدا نے بھی کہا ہے کہ میں نسلوں کا خدا ہوں اور نسل در نسل وفادار ہوں. تو جب ہم وفاداری کرتے ہیں تو وہ ہماری نسلوں سے کبھی بے وفائی نہیں کرے, بے وفائی نہیں کرتا, اور خدا کبھی بھی بے وفا نہیں ہوتا. ہم دور چلے جاتے ہیں لیکن خدا دور نہیں جاتا. وہ پھر بھی پکارتا رہتا ہے کہ میرے بیٹے یا میری بیٹی لوٹ آ. وہ پکارتا ہے, وہ بلاتا ہے, لیکن ہم جو ہیں وہ اس سے دور چلے جاتے ہیں. ہم اس کی آواز سننا پسند نہیں کرتے. یہ نافرمانی ہے باپ کی. ہمیں فرما بردار بننے کی ضرورت ہے تاکہ جب باپ پکارے تو فوراً اس کی آواز سنیں اور اس کی طرف لوٹیں. آمین. بہت شکریہ پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ مبشر کامران صاحب ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی فیملی کے بارے میں اور اپنے بچپن کے بارے میں ضرور بتائیں. تھینک یو پاسٹر صاحب. پاسٹر صاحب, میرا شروع سے ہی گھر میں جو ماحول ملا وہ روحانی ملا. میری والدہ وہ نجات یافتہ, اور انہوں نے بچپن سے ہی ہمیں ان چیزوں کو سکھایا. اور مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب ہم صبح اٹھتے تھے تو 5 بجے جب اٹھتے تھے تو ہمیں ایک آواز سنائی دیتی تھی, اور وہ میری والدہ جب بھی کچن میں ناشتہ تیار کرتی تھی تو وہ ساتھ پرستش کر رہی ہوتی تھی خداوند. تو میرا جو ہے وہ بچپن روحانی اس سارے ماحول کے اندر گزرا. اور والد صاحب میرے چرچ میں ایلڈر کی خدمت کر رہے ہیں. ہم 7 بہن بھائی ہیں, اور بڑے میرے بھائی ہیں, اس کے بعد میری سسٹرز ہیں. اور بڑی منتوں اور بڑی ریاضتوں کے بعد, دعاؤں کے بعد میرے والدین نے خدا کے حضور میں کی اور پھر مجھے مانگا, اور انہوں نے کہا کہ خداوند ہمیں بیٹا دے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ کلام کی باتوں کو سکھائیں اور وہ تیرا کام کرے. تو جب میں چھوٹا سا تھا تو موسٹلی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ میٹنگز میں جایا کرتا تھا, اور میں نے زبردستی اپنے والد کو کہنا کہ مجھے یہاں پر موقع لے کر دیں. تو مجھے ایک آیت جو ہے وہ سکھائی گئی تھی جو بائبل مقدس کی مرکزی آیت ہے, یعنی خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ آیت میں جہاں بھی جاتا میٹنگز میں تو یہ آیت جو ہے وہ میں سناتا بڑی دلیری کے ساتھ,
اور میں فرش پہ کھڑا ہو کے نہیں سنایا کرتا تھا. میں یہ ڈیمانڈ کرتا تھا کہ مجھے کوئی اونچی جگہ یا سٹیج جو ہے وہ بنا کر دیا جائے, تو میں اس پہ کھڑا ہو کر جو ہے وہ یہ آیت کو جو ہے وہ پڑھوں گا. تو اس کے بعد جو ہے اسی طرح مسیح میں ہم بڑھتے گئے اور روحانی ماحول شروع سے گھر میں تھا. آمین. کیونکہ ماحول جو ہے نا وہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جی بالکل. اور ماحول جہاں تک تعلق ہے, کئی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول اچھا نہیں ہوتا لیکن وہاں پر بھی اچھے لوگ نکل آتے ہیں. جی بالکل. جیسے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پیدائش کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر باغ عدن کے اندر بڑا پیارا ماحول تھا, بہت خوبصورت ماحول تھا. وہ ماحول جو ہے وہ آدم اور حوا پر اثر انداز نہیں ہوا بلکہ انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے ماحول کو خراب کر دیا. اور کئی دفعہ ہم ماحول کو خود سے خراب کر دیتے ہیں اور خدا سے دور چلے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ماحول ہمیں ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے قریب سے بھی قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ مبشر صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. بہت زبردست آپ نے بتایا اور لوگوں نے برکت پائی ہے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مبشر صاحب نے بتایا کہ بچپن سے ہی ایسا ماحول ملا, روحانی ماحول ملا. اور تمام والدین سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کے بچے کریں گے. اگر آج آپ چرچ جائیں گے تو آپ کے بچے بھی چرچ جائیں گے. اگر آج آپ رات کو دعا کر کے سوئیں گے تو آپ کے بچے بھی دعا کر کے سوئیں گے. اگر صبح شکر گزاری کریں گے تو بچے بھی شکر گزاری کریں گے نئے دن کی. تو اسی طرح جب آپ اپنے بچوں کو اچھا ماحول, روحانی ماحول دیں گے تو بچے آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے اور برے ماحول میں وہ نہیں جا پائیں گے بلکہ وہ خدا کے قریب جانے والے بنیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. بہت شکریہ مبشر صاحب. چلتے ہیں بہن کی طرف اور وہ اپنے مہمانوں سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے بڑا اچھا اپنا فیملی کے بارے میں اپنا بیک گراؤنڈ ہمارے ساتھ شیئر کیا. سو ناظرین, ہم اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. جی بھائی, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزرا, آپ کی فیملی کے بارے میں, اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا تھا, ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں بیسیکلی لاہور سے ہوں. جی. اور ہم 6 بہن بھائی ہیں جس میں 4 بھائی اور 2 بہنیں. جی. اور جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں وہ ایلڈر ہیں, جو مجھ سے چھوٹے تھے ان سے چھوٹے وہ ڈیکن تھے اور مسیح میں سو گئے. اور میں بھی چرچ میں خدمت میں چرچ کے ڈیکن کی خدمت کر رہا ہوں. صحیح. تو بچپنا میرا بہت ڈینجرس تھا. جی. بہت غلط لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا, اور کوئی ایسا ویک ایسا ہفتہ نہیں آتا تھا جس میں میرا کوئی گلہ نہیں آتا تھا, محلے میں سے کچھ شکایت نہیں آتی تھی. جی. لڑائی جھگڑا بہت کرتا تھا میں. اور مجھے گھر میں ابو بھی یہی کہتے تھے کہ مار کھا کے نہیں آنی, مار کے آنا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے میں گھر سے بھی مجھے وہ مل گیا تھوڑا حوصلہ, تو اس وجہ سے میں بہت لڑائی جھگڑے کرتا تھا. صحیح. تو سن 90 میں ہم لوگ کامرا شفٹ ہو گئے, تو وہاں سے پھر خدا نے بہتری کی طرف لے آئے ہمیں. جی بہت شکریہ بھائی. ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور میں چاہوں گی کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں آپ کی فیملی کے بارے میں, آپ کے آبائی گاؤں کے بارے میں, آپ کا بچپن کیسا گزرا, بچپن میں آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی شکریہ بہن. میرا تعلق باغ بہار تحصیل خانپور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ہے. بچپن میں عام بچوں کی طرح تھا, جیسے بہت لڑاکا تھا میں, لڑائی جھگڑے بہت کرتا تھا, شرارتی بہت تھا, لیکن محنتی بھی بہت تھا. اسکول لائف اچھی گزری ہے. جی جی. ہمارے پاس ہائی اسکول, ادھر ہم نے 10ویں تک تعلیم حاصل کی ہے. جی سسٹر, ہم 5 بہن بھائی تھے. جی. میری بڑی بہن تھی 1993 میں خدا میں سو گئی, اور ابھی ہم 4 بھائی. جی. 2 گاؤں میں ہیں, 2 ہم ادھر کامرا میں ہیں, اور میں بھی اس وقت جاب کے سلسلے میں کامرا میں ہوں. ادھر ہی میں نے خدا کو قبول کیا اور ابھی خدا کی خدمت کر رہا ہوں خزانچی کے طور پر. جی آمین. جی بہت شکریہ بھائی, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے جانا ان کی فیملیز کے بارے میں, ان کے بچپن کے بارے میں, اور ہم نے جانا کہ وہ کس طرح ان کا بچپن گزرا اور کس طرح وہ اپنے لوگوں میں رہ کر انہوں نے کس طرح وہ خدمت میں بھی آئے. ہم اس کے بارے میں اگلے کوسچن میں ہم جانیں گے, اور ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سہیل کی طرف چلیں گے, اور میں چاہوں گی کہ وہ اپنے مہمانوں سے بات چیت کریں. جی بہت شکریہ بہن. جی پاسٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے
اور ناظرین یہ سننا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ زندگی میں ایک گواہی کا ہونا بہت ضروری ہے. جی. کوئی یو ٹرن تو ہوتا ہے کہ بندہ اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو وہاں پر سے کس طرح سے اس نے یو ٹرن لیا اور توبہ کی طرف آیا اور خدا کو قبول کیا. تو آپ ناظرین کو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے مسیحیت کو کب قبول کیا، کب آپ مسیحیت میں آئے اور کس طرح سے آئے؟ کوئی گواہی ہے تو وہ شیئر کریں. جی بات صاحب ضرور. ہر وہ ایماندار شخص جی جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا وہ اپنے اندر گواہی رکھتا ہے. جی بالکل. بالکل. کوئی یو ٹرن تھا جب وہ یسوع مسیح کے پاس آیا. جی. تو جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میرے والد ایلڈر تھے، جی. تو میری والدہ محترمہ بھی وہ بھی خداوند میں سو گئی، وہ بھی راست باز بندی تھی. تو میں اور آپ کسی کی دعا کا نتیجہ ہیں. صحیح. آپ کے والدین نے، آپ کے پاسٹرز نے، آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے دعا کی. جی بالکل. تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے جو والدین ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. تو میرے والدین دعا کرتے تھے اور پھر میں خدمت میں بھی دیکھتا تھا کہ میرے والد میسیج دیتے ہیں، کلام سناتے تھے. ایون کہ ہمارے جو بلڈ میں ہے وہ گانا بجانا بھی ہے، مسیحی گیت گانا ساز بجانا. تو وہ ہم چرچ میں بھی کرتے تھے. کوئی بدرو گرفتہ کیس آتا تو وہ بھی والد صاحب کے ساتھ جاتے عبادت میں. وہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز وہ ساری چیزیں بچپن سے مل رہی تھی. لیکن پھر بھی وہ جو کچھ بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، میں نے بائبل نہ پڑھنی وہ سکون نہیں تھا، دعا نہ کرنی سکون نہیں تھا، لیکن وہ آپ کی انسانی راست بازی تھی. جی. یہ آپ کو وقتی طور پر شاید سکون دے لیکن اس کا آپ کی روحانی زندگی سے کوئی لنک نہیں ہے جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میری والدہ نے مجھ کو کہنا کہ بیٹا اپنی زندگی یسوع کو دے دو. تو میں آگے سے کہتا کہ میں کوئی چور ہوں، ڈاکو ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں تو سمپل زندگی گزار رہا ہوں. لیکن یہ اکثر ہم بھولتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس دنیا میں آیا ہے اسے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اسے یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اور جب تک آپ مانیں گی نہیں آپ یو ٹرن نہیں لے سکتے. بالکل ایسا ہے. تو پھر 96 میں جاب کے سلسلے میں کامرا میں شفٹ ہو گیا. تو پھر 98 میں میری شادی بھی ہو گئی. 96 میں نے جاب کو جوائن کر لیا. تو خدا کا پاک روح کبھی بھی کسی شخص کو چھوڑتا نہیں، بالکل. وہ توڑتا رہتا ہے. بالخصوص مسیحی فیملیز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو توڑتا ہے، کیونکہ ان کو شروع سے چیزیں ملی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہے. تو یہاں پر بھی میں ایف جی چرچ سے میرا تعلق تھا. میں یہاں پر چرچ میں جاتا تو جب سرمن سنتا تو کوئی چیز مجھے کلک کرتی کہ اپنی زندگی یسوع کو دے. ایک دن تم نے جانا ہے، آسمان پر جانا ہے اور وہاں پر خدا کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہونے. تو میں پاک روح کے لیے آج بھی شکرگزاری کرتا کہ اگر وہ میری رہنمائی نہ کرتا تو شاید آج تک میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہ کرتا. بے شک میری زندگی جیسے میں نے آپ کو بتایا سمپل اور سادہ تھی. کوئی تھینکس لاڈ کو بہت بڑے جو بگر گناہ ہوتے ہیں وہ میری زندگی میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی میں گناہ گار تھا. کیونکہ جو گناہ باپ دادا کی نسل سے آ رہا ہے اور وہ جو پرسنل انسان کے گناہ تھے وہ تو میری زندگی میں تھے. لیکن میں خدا کی شکرگزاری کرتا کہ نومبر 1998 میں اپنے مقامی چرچ کامرا میں سرمن سن رہا تھا. لیکن اسی دن صبح سے، چونکہ ہماری سروس شام کو ہوتی تھی تقریباً 4 بجے، لیکن صبح سے مجھے پاک روح یہ گائیڈ کر رہا تھا کہ آج اپنی زندگی، اور میں چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ آج شام کو کب وہ عبادت شروع ہوگی اور میں اپنی زندگی یسوع کو دوں گا. تو موسٹلی ہر عبادت میں نہیں یہ ہوتا کہ پاسٹر آلٹر کال دے تو باقی، لیکن تھینکس لاڈ کہ اس دن پادری صاحب نے آلٹر کال دی کہ کون ہے جو اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتا ہے. تو میں نے خدا کا شکر کیا کہ پاک روح واقعی تو آج صبح سے میرے ساتھ کلام کر رہا تھا. تو میں نے فوراً کچھ اس میں ڈیلے نہیں کیا، اپنا ہاتھ کھڑا کیا، اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور میں اپنی زندگی یسوع کو دے دی. تو وہ دن میرے لیے سب دنوں سے بڑھ کر تھا. خدا کی تعریف ہو پاسٹر صاحب کہ خدا جو ہے وہ ہمارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جگاتا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہوا ہے، میں نے کوئی قتل نہیں کیا، کوئی چوری نہیں کی. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم کسی حساب میں نہیں لاتے. لیکن اگر خدا کی نظر سے دیکھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی گناہ ہی ہیں. اگر خدا کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے باتوں میں جو ہے وہ خطا ہوتی ہے اور ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، اور لیکن ہم کہتے ہیں ہم نے کون سا کسی کا نقصان کیا ہے. لیکن خدا کی نظر میں تو گناہ ہے اور ہمیں نئے سرے سے تو پیدا ہونا
ضرور ہے، اور ہمیں یہ ماننے کی ضرورت ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں یہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے آپ کے اندر یہ خطائیں اور یہ گناہ اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں، جب اپنے اندر جانتے ہیں، تب ہی توبہ کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں تو توبہ نہیں کر سکتے۔ اور مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، اور غمگین کس پہ؟ گناہوں پہ، گناہوں پہ جو روتا ہے، ماتم کرتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مبارک ہے۔ اور ہمیں اپنے گناہوں پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے، غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت اچھی گواہی آپ نے شیئر کی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ناظرین نے جو ہے وہ برکت پائی ہے اس گواہی کے وسیلہ سے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں مبشر صاحب کی طرف، اور ان کی گواہی سنتے ہیں کہ وہ کس طرح مسیحیت میں آئے، کس طرح مسیح کو قبول کیا، ان کی زندگی میں کیا گواہی ہے۔ اگین تھینک یو پادری صاحب۔ پادری صاحب میرا بھی شمار جو ہے وہ عام نوجوانوں میں تھا۔ گانے سننا میں بہت پسند کرتا تھا، اور چونکہ مجھے گانے کا شوق تھا تو اس وجہ سے میں گانے زیادہ سنتا تھا، اور موویز کو بھی دیکھتا تھا میں، اور باقی وہ کام جو دوسرے نوجوان کرتے ہیں، جھوٹ بولنا، یہ لائف میں سب کچھ تھا۔ 2004 میں ہمارے کامرا میں 3 دن کا کروسڈ جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا، تو اس میں خداوند کے خادم پاسٹر عارف روجرز بٹی کو انوائٹ کیا گیا ورشپ کے لیے۔ تو اس میٹنگ میں میں ایسے ہی چلا گیا کہ میں جاتا ہوں وہاں پر۔ تو جب وہاں پر پہنچا تو جب وہ خداوند کے خادم نے پرستش وہاں پر سٹارٹ کی تو ایک بہت خوبصورت ماحول تھا وہاں پر۔ تو وہاں پر جب وہ پرستش کے دوران ایک گیت گا رہے تھے، میں خداوند تیرا شافی ہوں، تیرا بوجھ اٹھانے والا ہوں، تو جب یہ گیت گا رہے تھے تو اسی دوران خدا کے خادم نے جو ہے وہ کہا کہ بہت سے لوگ جو مسیح سے دور ہیں، اگر وہ اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتے ہیں، توبہ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور وہ سامنے آئیں۔ تو مجھے نہیں اس چیز کا علم تھا کہ میں توبہ کروں گا، لیکن خدا کے روح نے گائیڈ کیا، اور اس وقت میری جو ایج تھی 13 سال تھی، اور میں چلا گیا، اور جا کر مجھے نہیں یاد کہ کیسے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، اور میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اور اسی میٹنگ کے دوران خداوند نے مجھے روح القدس کے بپتسمے سے جو ہے وہ بلیس کیا۔ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے۔ آمین، بہت شکریہ تو مبشر صاحب۔ میرا کوسچن آپ سے کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ خدمت میں ہیں، کتنی دیر سے ہیں؟ سسٹر خدمت میں تو جب بچپن میں ہی جب 15 سال میری ایج تھی تو اسی وقت چرچ میں ایز اے سنڈے اسکول ٹیچر میں خدمت کرنے لگا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں یوتھ میں بھی خدمت کرنے لگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند بڑھاتا گیا، اور پھر میں چرچ میں ایز اے ورشپر خدمت کرنے لگا، اور اس ساری خدمت کو دیکھتے ہوئے خدا کے خادموں نے مجھے جو ہے وہ اڈین کیا، اور مجھے مبشر کے طور پر جو ہے وہ جو میری خدمت ہے اس کو سامنے لایا۔ بہت شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں بہن جی کہ تھوڑا سا، جیسا کہ پاسٹر صاحب نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو لگاؤ تھا وہ موسیقی کے ساتھ شروع سے تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوئی گیت جو ہے وہ آپ گنگنا دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو نے ہاتھ یسو تھام لیا میرا، تو ہی میری نجات ٹھہرا، گناہگاروں کو بلائے پیار تیرا، تو ہی میری نجات ٹھہرا۔ میں تو سوکھا اور بے پھل شجر تھا، میں تو سوکھا اور بے پھل شجر تھا، کاٹا جاتا یہ میرا اجر تھا، کاٹا جاتا یہ میرا اجر تھا، میرے بدلے میں خون بہا تیرا، میرے بدلے میں خون بہا تیرا، تو ہی میری نجات ٹھہرا، گناہگاروں کو بلائے پیار تیرا، تو ہی میری نجات ٹھہرا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ میرے بدلے میں بہا خون تیرا، تو ہی میری نجات ٹھہرا۔
Praise God. تو یہ وہ چیزیں تھی جو پادشاہ میرا ذاتی پریکٹیکل ہے. جی. تو جب یہ میں گیت لکھ رہا تھا تو میں خدا کی شکرگزاری بھی کر رہا تھا کہ خداوند یہ ریئل میرے ساتھ ہوا ہے. اگر تو مارا نہ جاتا یسوع مسیح جی تو پھر موت میرے لیے تھی. بالکل وہ سب کچھ ہمارے لیے تھا. جی. وہ سزائیں ہماری تھیں جو اس نے اپنے کندھوں پر لے لی. اس نے اٹھا لی کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے. آمین. اور ایسا میں سمجھتا ہوں کہ بہن جی ایسا وہ وکیل ہے ہمارا کہ دنیا کے وکیلوں سے ہٹ کر وکیل ہے. اور دنیا کے وکیل کہتے ہیں جج کے سامنے جا کر کہ اس نے گناہ نہیں کیا اور اپنے ملزم کو کہیں گے کہ وہاں پر جھوٹ بولنا ہے, تو نے کہنا میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا جو وکیل ہے وہ ایسا وکیل ہے, وہ جج کے سامنے جا کر کہتا ہے ہاں انہوں نے گناہ کیا ہے, یہ گناہ گار ہیں, لیکن ان کے گناہ مجھے دے دو, ان کے گناہ مجھے دے دو, میں ان کے گناہ جو ہے نا وہ اٹھاؤں گا, ان کی سزائیں مجھے دے دو. اور اس نے ہماری سزا اپنے اوپر لے لی. کوئی دنیا کا وکیل ایسا نہیں کرتا جیسا یسوع مسیح نے کیا. آمین. جی ناظرین, آپ نے سنا پاسٹر صاحب کی زبانی گیت اور بہت ہی بابرکت گیت, ہم نے بڑی برکت پائی ہے. خداوند آپ کو بھی بہت زیادہ برکت دے. اور آگے بڑھتے ہیں دوسرے مہمانوں کی طرف. جی بہن جی, جو آپ ان سے کیا گواہی پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے مہمانوں سے ہم ان کی گواہیاں سنیں گے. اور میں چاہتی ہوں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنی گواہی کہ آپ کس طرح خداوند میں آئے, آپ نے کس طرح خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. 2017 سے پہلے جو میری زندگی تھی بہت گناہ میں تھی. جی. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بہت جھگڑالو تھا میں, اور جھگڑالو کی وجہ سے بہت زیادہ میں نے زندگی میں دوست بھی ایسے بنا لیے کہ جو غلط ٹریک پہ چل رہے تھے. اور میری جو لائف 17 سے پہلے تھی وہ بہت غلط ٹریک پہ چل رہی تھی. ہر نشہ تھا, ہر گناہ تھا زندگی میں. لیکن ایسا ایک واقعہ ہے میری زندگی میں جو کبھی بھول نہیں سکتا میں. گجرانوالے میں 48 چوک مشہور ہے قاتل نام چوک سے. تو وہاں پہ 4-1 بجے کے بعد لوگ اپنے سامان وغیرہ لے کے چوک سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد لوگ وہاں پہ مارتے اور اس کو قتل کر کے چیزیں وغیرہ چھین لیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں پر. اچھا, یہ سٹل ایسے ہوتا ہے یا پہلے تھا, ابھی بھی اسی طرح ہوتا ہے یا پہلے اس طرح؟ نہیں, یہ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے. اچھا اچھا. لیکن میرا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ 2017 کی پہلے کی بات ہے. لیکن ابھی تو کافی چینج آ گیا, تو ابھی چینج ہے وہاں پہ. صحیح. تو اس کے ساتھ ایک گاؤں ہے, تو وہاں پہ رشتے دار تھے میرے, تو ان کے ساتھ کوئی, کیونکہ میری زندگی خراب تھی تو وہاں پہ ہر گھر میں ایک بندہ ہوتا ہے جو بدماشی ٹائپ کا, بدماشی لائن کا ہوتا ہے. جب اسے پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو وہ بھڑک گیا, آیا, اس نے کہا تو کدھر آیا؟ تو میں بھی اسی طرح کا, میں نے کہا میں ادھر ہی آیا ہوں. باتیں ہماری کافی ہوئی. اس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں تو بہتر ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن سسٹر جیسے ہی میں اپنے سینڈل میں نے کر لیے, پہن لیے پیروں میں اور نکلنے کے لیے گاؤں سے کرا, تو مجھے لگ رہا تھا آج میری زندگی کی آخری رات ہے, اس کے بعد میں نہیں رہوں گا. اور دعا کے تعلق سے خدا کا پتہ ہی نہیں تھا, صرف جسٹ نام کے مسیحی تھے, مسیح گھرانے میں پیدا ہوئے, صرف یہ تھا, مسیح کا پتہ نہیں تھا. تو جیسے گاؤں سے باہر نکلا تو میری ایک ہی سچویشن یہ تھی کہ آج میری آخری رات ہے. میں گاؤں سے باہر نکلا تو ایک بائک میرے پیچھے سے آیا, تو میں نے کہا کچھ سیکنڈ میرے پاس ہیں, اس کے بعد میں نہیں رہوں گا. لیکن خدا کی شکرگزاری کو بائک میرے پاس سے گزر گیا, تو میں نے سوچا کہ مجھے کچھ ٹائم اور مل گیا. کرتے کرتے 1 گھنٹے کا سفر میں نے پیدل طے کیا. جیسے ہی میں اس چوک کے پہنچنے کے قریب تھا, یہ رات کا کوئی 10 کے قریب ٹائم تھا, چونکہ میں نے پہلے بتایا کہ 4 بجے لوگ شام 4-5 کے راؤنڈ بورڈ لوگ وہاں پہ نہیں جاتے. لیکن چونکہ 10 کا ٹائم تھا رات کو, تو مجھے لگا کہ میں اگر اتنا سفر طے کر کے بچ کر آ گیا ہوں تو چوک میں پہنچنے کے بعد میں نہیں بچوں گا. لیکن کوئی 10 کا ٹائم تھا. جب میں چوک میں پہنچا تو میں کھڑا ہوں, تو وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا کسی طرح کا. لیکن میرے اندر خوف تھا یہ کہ آج میں بچوں گا نہیں یہاں پہ. لیکن میں گاڑیاں روک رہا ہوں, کوئی گاڑی دن کو نہیں رکتی, رات کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گاڑی رکے. تو میں نے سسٹر چند دعا کے الفاظ جو اس دن میں نے کہے وہ آج بھی مجھے یاد ہے, شاید مرد دم تک مجھے وہ یاد رہیں. میں نے کہا خداوند, جس چوک میں لوگ دن کو نہیں آتے, میں رات کو وہاں پر زندہ ہوں, تو آپ کا شفقت بھرا ہاتھ مجھ پہ ہے, تو پلیز میرے لیے گاڑی کا ارینج کر دو. یہ میرے الفاظ اور یہ میری دعا تھی. جیسے ہی یہ دعا میں نے ختم کی, ایک ٹرک گزرا پاس, اس کے پیچھے ہائی ایس آیا, تو اس کو میں نے ہاتھ دیا, رک گیا. جیسے ایک پاؤں میں نے گاڑی کے اندر تھا, ایک زمین پر, تو اس پہ روڈ پر تھا, تو میں نے آسمان کی 1 سیکنڈ کے لیے دیکھا. میں نے کہا, پھر میں رویا. میں نے کہا خداوند تیرا ترس کتنا بڑا ہے,
آپ کتنی محبت کرنے والے خدا ہیں. صحیح. میری زندگی گناہ بھری ہے جی اور آپ نے میری دعا کو سن کے فوراً مجھے جواب دے دیا. جواب دیا. بے شک. ہاللویہ. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بڑے بھائی میرے جو چرچ میں ایلڈر ہیں اس میں چھوٹے تھے جو ڈیکن تھے مسیح میں سو گئے, ان کے لیے میں دبا تھا. صحیح. لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں خادموں کی, جی بالکل. عزت کرتے, لیکن جہاں پہ میرا نام بیٹھے جیسے رشتہ داروں میں دوستوں میں بیٹھے ہوں تو کہیں پہ آپ بیٹھے ہیں تو نام آ جاتا ہے کہ فلانا بھائی آپ کا, یا جیسے آپ نے پوچھا بہن بھائیوں کو بتایا, تو جیسے میرا نام آتا ہے تو انہیں شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی. میرے کام ایسے گلیز تھے. صحیح. تو میرے لیے وہ دعاؤں میں رہتے تھے اکثر تاکہ یہ واپس آ جائے. جی. تو میرے پاس گاڑی تھی, وہ بھی میرے غلط کاموں کی وجہ سے مجھ سے چلے گئی. جاب تھی وہ بھی چلے گئی. اور میں نے اپنے ان کاموں کی وجہ سے بھٹے پہ 3 سال غلامی کا کام اینٹوں کا کیا. تب میں ایک بات مجھے یاد آتی ہوتی تھی کہ بنی اسرائیل, اس ٹائم مجھے کلام کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا 70 سال بعد اسرائیل کو خدا نے غلامی کے گھر سے آزاد کیا, تو میری تو اتنی عمر نہیں ہے, مجھے 7 سال بعد آزاد کرے گا. یہ بات میں کرتا تھا اکثر. تو جیسے 3 سال ہوئے تو بڑے بھائی کا جو بوجھ تھا وہ بڑھتا گیا. خدا کے پلان میں جیسے جیسے آ رہا تھا جی جی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ یار ہم ادھر کامرہ میں سیٹل ہے, ہر چیز ہے ہمارے پاس, تو ہمارا دھیان اسی کی طرف رہتا ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو بلا لیں ادھر. وہ میرے پاس آئے تو وہ کہہ رہے ہیں تیرے اوپر کتنا قرضہ ہے. میں نے بتایا میں اتنے پیسے میں نے دینے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیسے تجھے دے دیتے ہیں. پیسے دے دیے, مجھے کرایہ دے دیا کہ تو اپنے بچوں کو لے کر وہاں پہ آ جا. اگر تو نہ آئے تو تجھ سے حساب لیں گے, اگر تو آ جائے تو کوئی حساب نہیں, تو بھائی ہے. لیکن جیسے ہی میں نے وہ بٹے پہ پیسے دے دیے, سارا کچھ کر لیا, تو رکاوٹیں پیدا شروع ہو گئیں. بارشیں شروع ہو گئی تو میں کہہ رہا چل بارش ہے تو کل چلا جاؤں گا. پھر میرے پاس پیسے جو تھے وہ کم ہو رہے تھے کرائے کے. اگلا دن بھی گزر گیا, اس میں اور کم ہو گئے. میں نے سوچا میں کام کر لیتا ہوں دوبارہ. میں نے جیسے ہی کام وہاں پہ جا کے بٹے پہ سٹارٹ کیا تو بارش شروع ہو گئی. پھر تھوڑا اس میں وقفہ آیا, جیسے کام سٹارٹ کیا تو پھر بارش شروع ہو گئی. تو میں نے کام کلوز کر کے آ گیا, اگلے دن پھر ویسا ہی. لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا ہوں کہ یہ مجھے تو خدا نے نکال لیا ہے. میرے جو غلامی کے گھر میں میری جو قیمت ہے وہ بھی دے دی گئی, تو اب تو میں آزاد ہوں. پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے کہا نہیں, مجھ سے خدا نے یہ کام چھڑوا دیا ہے, اب میں جاؤں گا. پھر میں نے اسی ٹائم وہ گیا, گاڑی کروائی, سامان لیا, اور اسی رات ہم واپس آئے کامرہ میں. لیکن جو دوست تھے ہمارے ان کے ساتھ بیٹھے اور اچھی نہیں تھی. تو 2017 میں خدا نے دعاؤں کا بھائی کی جواب دیا. جیسے پاسٹر بیس صاحب یہ دعاؤں میں رہتے تھے, بڑے بھائی کی طرح ہیں, یہ بھی دعا کرتے رہتے تھے, ایلڈر صاحب دعا کرتے تھے. تو 2017 میں خدا کے سامنے میں نے اپنی زندگی سرنڈر کی 12 مہینے میں. اور اس کے بعد خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے مجھے تھوڑے سے ٹائم میں بہت سی روحوں میں استعمال کیا, اور بہت سی روحوں کو مسیح کے پاس لانے کا سبب میں بنا. ہم لوگ کشمیر, حیدرآباد, فیصل آباد, لاہور میں دیگر جگہوں پہ خدمت کے لیے گئے, اور آج میں چرچ میں اور میری وائف اور میں ڈیکن کی خدمت کر رہے ہیں. آمین. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی, آپ نے اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی. جی ناظرین, آپ نے بھائی کی گواہی سنی, اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سنا ہے اور برکت پائی ہے, آپ سب دیکھنے والے اور سننے والے بھی برکت پا رہے ہوں گے. ہم اس کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے بھائی کی طرف چلیں گے. میں چاہتی ہوں بھائی آپ بھی اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی شکریہ بہن. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں 2005 میں کامرہ میں شفٹ ہوا جاب کے سلسلے میں. تو پاسٹر صاحب اس وقت مبشر کی خدمت کر رہے تھے. تو پاسٹر صاحب نے بھی کلام کے حوالے سے جو ہے ہمیں بتایا, بہت محنت کی ہم پہ. تو کامرہ سے ہم آئے پنڈی میں, ایک بہت بڑی عبادت تھی. پاسٹر عرب بھٹی صاحب اس وقت ادھر پرستش کر رہے تھے. خدا کے خادم افریقہ سے آئے تھے, انہوں نے کلام شیئر کیا, تو خدا نے مجھے چھوا اور میں نے خدا کو قبول کیا 2005 میں, اور خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور میرے اندر جو ایک تحریک کام کرتی آئی ہے شروع سے, وہ سسٹر خدا کو دینے کے حوالے سے تھی. خدا کی شکر گزاری ہے, خدا کے خادموں نے بھی مجھے اس بارے میں بہت پریچ کیا. اس بارے میں خدا نے مجھے چھوا, اور میں خدا کے ساتھ روپے پیسے کے معاملے میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا کی کہ میں وفادار رہا خدا کے ساتھ. اور آج
جو ہے خدا نے مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے اور میں اپنے گریس کمیونٹی چرچ میں خزانچی کی خدمت کر رہا ہوں. جی. تو آپ کی زندگی میں کیا خداوند نے ایسا کام کیا کہ آپ نے کہا کہ نہیں خداوند ہی میرا نجات دہندہ ہے, میں نے خداوند کی خدمت کرنی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا یا کس طرح کلام نے آپ کے دل پہ چوٹ کی, آپ کس طرح ان کی خدمت میں آئے؟ جی سسٹر, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاری صاحب گاہے بگاہے اس وقت مبشر کی خدمت کرتے تھے, تو میں بھی عام لوگوں کی طرح بضد تھا کہ ہم نے کون سے بڑے گناہ کیے ہیں یا قتل کیا ہے, لیکن جب تک ہم خدا کو قبول نہ کریں تو ہمارے اندر موروثی گناہ ہوتے ہیں. جب تک ہم نئے سرے سے مسیح کو قبول نہ کریں تو ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. تو خدا کی شکر گزاری ہے, ہمیں اچھا ماحول ملا اور اس طرح سے ہم خدا کے نزدیک آئے. جی بہت شکریہ بھائی, آپ نے اپنی گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی گواہیاں سنی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بہت برکت پائی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شو کا جو نام ہے وہ بھی ڈسائپل آف کرائسٹ ہے, تو ہم اپنے مہمانوں سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں مسیح کے کس طرح کے شاگرد بننا ہے اور ہمیں کس طرح کے ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. تو ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سہیل کی طرف چلیں گے تاکہ وہ اپنے مہمانوں سے پوچھ سکیں اس کے بارے میں. جی بہت شکریہ سسٹر. جی پاسٹر صاحب, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ پروگرام کا نام بھی ڈسائپلز آف کرائسٹ ہے, مسیح کے شاگرد, اور شاگردیت کے حوالے سے بات کریں گے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ لمبا چوڑا ٹاپک ہے یہ, مسیحی شاگردیت. بالکل, اس پہ سیمینارز بھی ہوں تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے, چونکہ ہمارے پاس ٹائم محدود ہے, کم ہوتا ہے. تو سمپل باتیں میں اس پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسیحی شاگرد ہے وہ عام جو ہمارے معاشرے میں شاگرد پائے جاتے ہیں دوسرے طبقوں میں اس جیسا نہیں ہوتا. اس جیسا نہیں ہوتا, بالکل. جیسے بہت سے ہمارے جو چیزیں ہیں, آپ گانے بجانے کا لے لیں, ٹیچنگ کا لے لیں, دوسرے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں کوئی بھی لے لیں, وہ اس شاگرد میں اور مسیحی شاگرد میں بہت فرق ہے. یسوع مسیح وہ شخصیت تھے جو کچھ وہ کہتے تھے وہ کر کے دکھاتے تھے. جب یسوع نے کہا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں تو یسوع نے لوگوں کو روٹی بانٹ کے دکھائی, ان کو مہیا کر کے دکھائی, جو اس بات کا نشان تھی کہ جس طرح روٹی کھانے سے انسان بدنی طور پر زندہ رہتا ہے, میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں, تو مجھے کھا کر آپ روح میں زندہ رہ سکیں گے. تو یسوع مسیح وہ کر کے دکھاتے. جیسے یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. یہ سب کچھ جو یسوع مسیح سہ رہا تھا وہ سہنے کے باوجود اب ایک شخص کسی کی وجہ سے صلیب پر ہو, موت کی حالت میں ہو, اور وہ یہ دعا دے کہ باپ ان کو معاف کر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے لیے رول ماڈل ہے. کوئی شخص, کوئی پاسٹر رول ماڈل نہیں ہے. بالکل, پاسٹر ہمارے استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ہمیں ان سے سیکھنا ہے, پر جو ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہی ہے. تو ایک بڑی زبردست بات یسوع مسیح نے کہی, بہت سی اور سی پوائنٹ, لیکن یسوع مسیح نے ایک بات کہی کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو تاکہ اس سے لوگ جانیں کہ تم میرے شاگرد ہو. تو یہ روح کا پھل بھی ہے. تو اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. بالکل, ہم یسوع مسیح کی طرح اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہے تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. بالکل. تو بڑی جو آپ نے سوال پوچھا, بڑی سمپل سی باتیں, مختصر سی باتیں کہ ہم نے یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے یسوع مسیح کی طرح بننا ہے. یسوع مسیح نے یوحنا 17 باب میں ایک دعا بھی کی کہ باپ جس طرح میں اور تو ایک ہیں یہ بھی ایک ہو جائے. تو اگر ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے ہیں اور بہت سی دوسری منفی چیزیں ہیں, تو پھر ہم دعوے دار بھی نہیں ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں. بالکل ایسا. تو سمپل بات کہ جب مسیحی شاگرد ہم کہلاتے ہیں تو ہم نے یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے یسوع مسیح کی طرح بننا ہے. آمین آمین. جیسے اس نے جہان سے محبت کی ہے اور اسی طرح ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے. اگر ہم مسیح کے ساتھ محبت رکھتے ہیں لیکن دنیا میں اپنے بہن بھائیوں سے محبت نہیں رکھتے تو خدا بھی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے,
کیونکہ جو کوئی تجھے نظر آ رہا ہے اس سے تو تجھے محبت ہے نہیں، لیکن میں تجھے نظر نہیں آتا اور تو کہتا ہے تیری میرے ساتھ محبت ہے. اور یہ محبت جب ہماری آپس میں ہوگی اور اسی طرح کی ہوگی جیسی خدا چاہتا ہے تو پھر ہی ہم اس کے جو ہے وہ سچے اور اچھے شاگرد بن سکتے ہیں. آمین. بہت شکریہ پا صاحب، خداوند آپ کو برکت دے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر صاحب، میں چاہوں گا کہ وہ بھی یہ بتائیں کہ مسیح کے شاگرد کیسے ہونے چاہیے. شکریہ پاج صاحب. پاج صاحب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں ہمیں بڑے واضح طور پر نظر آتی ہے ایک پرسنالٹی، یعنی یسوع مسیح ناصری. انہوں نے جو کچھ کیا وہ کر کے دکھایا. بالکل. اگر وہ پہاڑ پر دعا کرنے جاتے تھے تو وہ بتاتے تھے کہ میں دعا کے لیے جا رہا ہوں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے یہ بھی کر کے دکھایا کہ اس نے اپنی صلیب اٹھائی. اور آج کل ہمیں بھی مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے یہ فالو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی صلیب اٹھائیں اور ان دکھوں میں سے گزر کر جو یسوع مسیح نے صلیب اٹھا کر سکھایا اور ہمیں بتایا، ہمیں ایک ایسے شاگرد بننا ہے جیسے وہ ہے. اور ہم بھی اپنی خودی کا انکار کرتے ہوئے اپنی صلیب اٹھائیں اور جیسا ہمارا یسوع مسیح ہے ویسے ہوتے چلے جائیں تاکہ ہم واقعی ہی اس کے شاگرد کہلائیں. بہت شکریہ مبشر صاحب، بہت اچھی باتیں آپ نے کہیں شاگردیت کے حوالے سے. خداوند آپ کو برکت دے. اور اسی طرح ہم چلتے ہیں دوسرے مہمانوں کی طرف. جی بہن جی. جی میں چاہوں گی کہ آپ بھائی ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کوئی میسج دیں تاکہ وہ جو مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جو ینگ جنریشن ہے ہماری، ان کے لیے کہ ان کو کس طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ وہ واقعی میں دیکھنے والے لوگ جانیں کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں ان کے اوپر. دیکھیں سسٹر، بائبل مقدس یوتھ کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ نوجوان ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. بالکل. دیکھیے خداوند یسوع مسیح جب بھی آپ جس زندگی کے حصے میں بھی خدا کے پاس آ جاتے ہیں وہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ اس ٹائم تک میں آپ کو قبول کروں گا، اس کے بعد نہیں ہے. قبولیت تو ہر وقت موجود ہے. پر کیا خوبصورت اور مبارک بات ہے کہ ہم جوانی کے دنوں میں خداوند کو اپنی زندگی دے دیں. تو آج کا نوجوان جس ٹریک پر چل رہا ہے وہ موت کی راہ ہے. امثال کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے پر اس کی انتہا میں موت کی راہ ہے. تو میں یوتھ کے لیے صرف یہی پیغام دوں گا کہ آج آپ کے پاس وقت ہے جی، اور مت سوچیں کہ میری زندگی ابھی بہت لمبی ہے. جی. مجھے پاسٹر مبشر بلی گراہم کی ایک بات یاد آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک نوجوان نے پوچھا کہ بلی گراہم تو روز کہتا ہے یسوع آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے، کب آئے گا وہ؟ بلی گراہم کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ نوجوان وہ ضرور آئے گا، لیکن میرا تجھ سے سوال ہے کہ اگر آج یسوع آ جائے تو کہاں ہوگا؟ تو ہم ٹائم لیمٹ کو نہ دیکھیں کہ ابھی میری زندگی ہے، میں تندرست ہوں. اپنی زندگی آج ہی یسوع کو دے دیں. یسوع آپ سے بہت کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے. بالکل. اگر ایک شخص 18 سال کی زندگی میں اپنی زندگی یسوع کو دیتا ہے جی تو وہ خدمت میں آ جاتا ہے. تو اگر وہ 50 سال تک زندہ رہتا ہے تو اس کے پاس 30-32 سال ہے. جی. تو ایک شخص 40 سال کی عمر میں یسوع کے پاس آتا ہے، اس کے پاس 60 سال ہے تو اس کے پاس صرف 20 سال ہے. 20 سال. تو کتنا فرق ہے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی اپنی جلد از جلد نوجوان یسوع کو دیں، خدا کا کام کریں تاکہ اس زندگی میں جو خداوند آپ کو دینا ہے آپ کو بہت سی روحوں کو بچا سکے. جیسا کہ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہیں جو جوانی کے دنوں میں مجھے یاد کریں. کیونکہ ناظرین دیکھیں ابلیس جو ہے وہ بھی جوانوں کو گھیرتا ہے، جوانوں کا شکار کرتا ہے، کیونکہ ابلیس اپنے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے جوانوں کو. لیکن جب جوانی چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جب بالکل بندہ بزرگ ہو جاتا ہے اور بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو ابلیس اسے چھوڑ دیتا ہے. اس وقت توبہ تو ہو جاتی ہے، چارپائی پر پڑا ہوا انسان توبہ تو کر رہا ہوتا ہے، توبہ تو ہو جاتی ہے، خدا تو ہر وقت معاف کرنے کے لیے قادر ہے، لیکن آپ اس کا کام نہیں کر سکتے. خدا آپ سے کام نہیں لے سکتا. جب آپ کے بدن میں جان ہے، جب آپ کے بدن میں قوت ہے، تب ہی خدا چاہتا ہے
کہ آپ اس کا کام کریں اور اسے قبول کریں, کیونکہ وہی مبارک ہے جو جوانی کے دنوں میں اسے یاد کرتا ہے, اور جو بڑھاپے میں جا کر آپ خدا کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اور جیسا پاسٹر صاحب نے بتایا کہ ابھی وقت ہے نجات کا, ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, ابھی وقت ہے اپنا آپ خدا کو دینے کا, کیونکہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں پاسٹر صاحب کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے, ابھی بہت عمر ہے, تو میں عمر کے فلاں حصے میں جا کر توبہ کروں گا, میں 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کروں گا. بہت سارے نوجوانوں کے ایسے خیال ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج قبرستان کے اندر بہت سارے جوانوں کی قبریں بنی پڑی, ایسے ہی وہ بھی یہی سوچتے ہوں گے کہ میں 60 سال کی عمر میں جا کر توبہ کروں گا, لیکن آج وہ مٹی کے نیچے ہیں. اس لیے وقت کا کوئی پتہ نہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ عبادت کرنے کا کون سا وقت اچھا ہے, توبہ کرنے کا وقت کون سا اچھا ہے. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ توبہ کرنے کا وقت وہی اچھا ہے جب آپ کی موت ہے اور موت سے ایک دن پہلے جو ہے آپ توبہ کر لیں, اور وہ وقت سب سے اچھا ہے. اس نے کہا کہ موت کے بارے میں تو میں جانتا نہیں کہ میری موت کب آئے گی, تو اس نے کہا یہی سوچ کر توبہ کیا کرو کہ کل میری موت ہے, کل میری موت ہے اور آج توبہ کر لو, یہی بہتر ہے. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. چلتے ہیں بہن کی طرف اور جانتے ہیں دوسرے مہمانوں کی زبانی. جی بالکل, ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے مہمانوں کی طرف چلیں گے. تو بھائی میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ مسیح کے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے تاکہ دیکھنے والے اور جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. جی سسٹر میں جہاں تک سوچتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ ایسے شاگرد ہوں, شاگرد استاد کو کاپی کرتا ہے, اس کو آئیڈیل سمجھتا ہے. جی بالکل, تب جا کے کچھ سیکھ سکتا ہے. جی اگر اس کو آئیڈیل نہیں سمجھتا, استاد کی رسپیکٹ نہیں کرتا, تو وہ شاگرد بھی نہیں. جی لیکن جو اس کی عزت کرتا ہے اس جیسے کام کرے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جیسے یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنے بدن پر ایک کم 40 کوڑے کھائے, تو پولس رسول کو دیکھیں تو اس نے بھی کھائے, اس نے بیعت بھی کھائے, اس نے مار بھی, کیونکہ وہ شاگرد تھا. جی بالکل. آج بھی بہت سے ایسے شاگرد ہیں جو سب کچھ سہ رہے ہیں. تو آگے بھی خداوند کرے کہ اس شاگرد کی روح کو لوگ سمجھیں, جانیں کہ ایکچولی شاگرد کیسے ہونے چاہیے. جی سر, تھینک یو. جی بہت شکریہ بھائی. ہم آگے بڑھیں گے اور اپنے اگلے بھائی کی طرف چلیں گے. جی بھائی, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ مسیح کے شاگرد کیسے ہونے چاہیے, ان کو کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. جی سسٹر بہت شکریہ. اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یسوع مسیح نے جو شاگرد بنائے, جی کیا وہ بہت پڑھے لکھے تھے, یا وہ انہوں نے PhD کر رکھی تھی, یا ان کے پاس بہت بڑا علم تھا. جب ہم اس پہ غور کرتے اور ہم نے سیکھا بھی کہ وہ ہم جیسے لوگ تھے, انہوں نے مسیح کے ساتھ رفاقت رکھی, مسیح کو قبول کیا, اور جو ہے بہت سی لوگوں کو خدا کے پاس لانے کا باعث بنے. اگر ہم کلام مقدس پر سسٹر غور کریں تو مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. میں یہ بات خادموں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. جب ہم خدمت میں اور خدمت دار بھائیوں سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ یسوع مسیح نے یہ ایک برابری کا ثبوت دیا ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی کلیسیا کے لیے ایک نمونہ بنیں اور ایک عاجزی کا ثبوت دیں اور خدمت میں اپنے آپ کو پیش رکھیں. جی بھائی شکریہ. جی بہت شکریہ بھائی. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے سنا کلام کے حوالے میں سے کہ مسیح کے شاگرد کس طرح کے ہونے چاہیے اور ان کو کس طرح اپنی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ دیکھنے والے جانیں کہ یہ واقعی مسیح کے شاگرد ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور ہم اب کلام کی طرف بڑھیں گے, اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب ہمارے ساتھ کلام میں سے شیئر کریں تاکہ آپ سب دیکھنے اور سننے والے برکت حاصل کر سکیں. جی تھینک یو سسٹر. ہم کلام مقدس پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے. آئیے بائبل مقدس کو ہم کھولتے ہیں, اور میں درخواست کروں گا دیکھنے والوں سے بھی کہ جب اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں اپنی بائبل مقدس کو کھولیے اور ضرور میرے ساتھ کلام مقدس میں ہم دیکھیں. ہم پڑھیں گے سلاطین کی پہلی کتاب, اس کا 19واں باب
اور اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک. سلاطین کی پہلی کتاب اس کا 19واں باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک. یہاں پر یوں مرقوم ہے, سو وہ وہاں سے روانہ ہوا اور صافت کا بیٹا الیشا اسے ملا جو 12 جوڑی بیل اپنے آگے لیے ہوئے جوت رہا تھا, اور وہ خود 12ویں کے ساتھ تھا. اور ایلیا اس کے برابر سے گزرا اور اپنی چادر اس پر ڈال دی. سو وہ بیلوں کو چھوڑ کر ایلیا کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا, مجھے اپنے باپ اور اپنی ماں کو چوم لینے دے, پھر میں تیرے پاس سو لوں گا. اس نے اسے کہا, لوٹ جا, میں نے تجھ سے کیا کیا ہے؟ تب وہ اس کے پیچھے سے لوٹ گیا اور اس نے اس جوڑی بیل کو لے کر ذبح کیا اور انہی بیلوں کے سامان سے ان کا گوشت ابالا اور لوگوں کو دیا اور انہوں نے کھایا. تب وہ اٹھا اور ایلیا کے پیچھے روانہ ہوا اور اس کی خدمت کرنے لگا. خدا اپنے کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے, آمین. جیسے پاس صاحب ہم شاگردیت کے بارے میں ابھی گفتگو کر رہے تھے, جی تو یہاں پر ہم ایک شخصیت کے بارے میں دیکھتے ہیں جس کا نام الیشا ہے. اب یہاں پر ہم جب ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الیشا غریب شخص نہیں تھا, جی امیر شخص تھا. وہ امیر شخص تھا. 12 جوڑی بیل جتے ہوئے تھے اور 12ویں پر وہ خود تھا. تو اس کے نوکر باقی 11 کے ساتھ تھے. تو ظاہر ہے اگر ان کے پاس یہ بیل اتنے ہیں تو زمین بھی ان کی اپنی ہوگی. جی بالکل. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ ایک امیر شخص اپنے گھر میں بہترین زندگی گزار رہے ہیں, صحیح, ایک رچ فیملی کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور ہم دیکھتے ہیں شارٹلی کہ ایلیا جب اس کے پاس سے گزرا تو ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈال دی, جو اس بات کا سائن ہے کہ تو میرا جانشین ہے. جی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے چادر ڈالی تو الیشا اس سے کہتا ہے کہ مجھے ذرا گھر تک لوٹنے دے. جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ واپس آیا جی تو اس نے کیا کہ اس نے اپنے جوڑی بیل کو وہاں پر ہی ذبح کیا, اور وہ جس چیز پر ہولڈ تھا یعنی وہ ہل جس میں وہ بیل جتے ہوئے تھے, صحیح, وہ اس نے اس کو توڑا اور وہ ذبح کیے ہوئے بیلوں کو اسی لکڑی پر پکایا. یہاں پر یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ وہ چیز جس چیز نے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے, جی اگر وہ بیلوں کو ذبح نہ کرتا, اگر وہ اس حل کو جس میں وہ جتے تھے وہ کاٹ کر جلا نہ دیتا, اس وقت تک وہ ایلیا کے پیچھے نہیں جا سکتا تھا. بالکل. وہ بیل اس کو ہولڈ کیے ہوئے تھے. جی بالکل. ایلیا کے پیچھے چلنے سے پہلے اس نے ان چیزوں کی قربانی دی ہے, قربان کر دی ہے. بے شک, جی بالکل. اگر آپ یسوع کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز جس نے آپ کو ہولڈ کیا ہوا ہے اس کی قربانی آپ کو دینی پڑے گی, پھر آپ جا کے پیچھے یسوع مسیح کے ساتھ اس کو فالو کریں گے. آمین. اب دیکھیں ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, میتھیو جس کو ہم متی کہتے ہیں. جی اب وہ بہترین زندگی بسر کر رہا تھا. اب متی کی انجیل کا جائزہ لیں جب پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ متی حساب کتاب میں کتنا وہ باہر تھا. جی بالکل. کیسے اس نے متی کی انجیل کو ایک ترتیب دی ہے اور کیسی چیزیں اس نے وہ لکھی ہیں. اب وہ ایک بہت بڑا روپیہ پیسہ اس کے پاس تھا کیونکہ وہ مسئول کی چونکی پر بیٹھا ہوا تھا. جی بالکل. تو آتے جاتے وقت نہ صرف وہ روپیہ پیسہ جو جائز طریقے سے شاید آتا تھا, ناجائز طریقے سے بھی وصول کرتے تھے. بالکل. اب یسوع مسیح نے ایک بات اس کے پاس جا کر کہی, متی میرے پیچھے ہو. بالکل. اب خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ اس کی زندگی کیسی تھی یہ میٹر نہیں کرتی, میٹر یہ کرتی ہے کہ اس نے وہ سارا کچھ یسوع کے پیچھے جانے کے لیے قربان چھوڑ دیا. یہی خوبصورتی ہے. وہ اس کو ہولڈ کیے ہوئے تھی. بالکل. اب یسوع مسیح نے, اگر آپ لوکا کی انجیل 14واں باب 25 سے 27 آیت پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح بہت سی باتیں کرتے کہتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے جو اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے ماں باپ, اپنے دوستوں, ایون کہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہیں کرتا. بالکل. وہ میری زندگی میرا ہولڈ ہو سکتی ہے, جی میری بیوی, میرے بچے, میرے والدین, میرے بہن بھائی وہ ہولڈ ہو سکتے ہیں جو مجھے یسوع کے پیچھے نہیں جانے دیتے. صحیح. پر اگر آپ یسوع مسیح کے لیے سیکریفائس نہیں کر سکتے, اب یسوع کا پیچھا نہیں کر سکتے. جی. اور جو کوئی شخص یسوع کے پیچھے نہیں جاتا وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا. جی بالکل. بالکل. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اپنی بیوی کے لیے. میں نے جب
बपतिस्मा लिया, तो मैं इस बात के लिए भी खुदा की शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बीवी ने और मैंने एक दिन पानी का बपतिस्मा लिया। सही। और 2001 से मैं बाकायदा सैक्रिफाइस में हूँ। यानी मेरी छोटी बेटी उस वक़्त जो अब 23 साल की है जी, तो वो उस वक़्त 1 साल की थी, सही। 1 साल या 2 साल की थी। तो मैं खिदमत में होता था, रात को 10-11 बजे वापस आता। मेरी मिसेस वो 1 साल की बच्ची के साथ, 2 साल की बच्ची के साथ 10-10 बजे तक वक्त गुजारती। इवन कि मैंने अपनी मिसेस को 2 दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, उसका ऑपरेट हुआ, मैं दोनों दफ़ा साथ नहीं था। सही। मैं इबादत करवा था, हॉस्पिटल में ऑपरेट हो रहा था। तो मैं जब हॉस्पिटल में गया तो मेरी मिसेस कहने लगी कि डॉक्टर पूछ रहे थे कि बहन तेरा इधर कोई भी नहीं, आप अकेली हैं। मेरी आंखों में पासा आंसू आ गए, क्योंकि मैंने कहा कि एक दिन इस चीज़ का अजर आपको मिलेगा। आमीन। अगर मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हमें होल्ड कर रही हैं उसको हम छोड़ रहे हैं, तो मेरा और आपका अजर आसमान पर है। आज भी उसी तरह कंटिन्यू चल रहा है। रात को आता हूँ, शाम को आता हूँ, कभी बच्चों ने भी सवाल नहीं किया। वो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मैं उनके लिए वो मुझे कुर्बान कर रहे हैं, मैं उनको कुर्बान कर रहा हूँ मसीह की खातर। आमीन। तो जब ये सारा कुछ मैं कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं, तो फिर यीशु मसीह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं मुख्तसर, टाइम थोड़ा है, मुख्तसर ये वो चीज़ वो नाज़रीन जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं कि कौन सी चीज़ है जिसने मुझे और आपको होल्ड किया हुआ, उसको कुर्बान कर दे। बिल्कुल। और मसीही शिगिर्दियत का तकाजा ही ये है, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे, यानी अपनी अना को छोड़, अपनी अना से पीछे हट जा, यही सलीब उठाना है। बाकी वो जो क्रॉस है जिस तरह की यीशु ने उठाई, वो अब उठाने की हमें जरूरत नहीं है, वो खुदा का बर्रा कुर्बान हो चुका है। आमीन। हमारे लिए उम्मीद है, हमारे लिए वो सब कुछ है, फतह हो चुका है। बस हमने उस एरिया को छोड़ना है जिसने हमें होल्ड किया हुआ है, उन चीजों को कुर्बान करना है अलीशा की तरह जिस पर हम होल्ड हैं। इससे पहले कि यीशु के पीछे चले, अलीशा की तरह पहले उसे कुर्बान करें, फिर आप जा सकते हैं, फिर आप यीशु को फॉलो कर सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप जो कुछ आपके पास होल्ड है, जिस चीज ने आपको रोका हुआ है, वो कुर्बान कर दें। यीशु कहता है फॉलो मी, फिर आप जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास साहब, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया और नाजरीन ने सुना है और बरकत पाई है, और हमें उन तमाम रुकावटों को तोड़ने की ज़रूरत है बिल्कुल, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ रहे। कोई तो है दीवार ऐसी जिसकी वजह से हम खुदावंद तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, उस दीवार को गिराना है। और जब वो दीवार गिराई जाएगी तो तब ही हम मसीह के अच्छे फॉलोअर, अच्छे शिगिर्द बन सकते हैं और उस तक पहुंच सकते हैं और ज़िंदगी के वारिस बन सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि ये मत सोचे कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बल्कि ये सोचें कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। ये सोचने की ज़रूरत है। जी बहन जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने कलाम में से हमें सिखाया कि हमें किस तरह की अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी है कि हम वाकई में खुदावंद यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द बन सकें। हमें अपनी ज़िंदगी में से वो सारी चीज़ें निकालनी है जो हमें बांधे रखे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे नहीं जा सकते। तो हमें उन चीज़ों को निकालना है अपनी ज़िंदगी से, ताकि हम आज़ादी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जाने वाले हों। सो बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका, आप सबका भाई, कि आप सब हमारे प्रोग्राम में आए, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने इस प्रोग्राम के वसीला से बड़ी बरकत पाई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने आज के कलाम के वसीला से भी बरकत पाई होगी। और हम इसके साथ ही अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। हम आपको मिलेंगे नए मेहमानों के साथ एक नई एपिसोड में। देखते रहें गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।